बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। अब तो हम जो नरेंद्र मोदी के एक घटिया बाज़ारी ज़ुबान पर मुश्तमिल बयानात हैं वो सुनवा के हम आपको काफ़ी बोर कर चुके हैं। पहले लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता था, अच्छा मोदी ने ये बात कर दी है, मोदी ने ये बात कर दी है। तो अब तो पाकिस्तानियों को आदत हो गई और अब पाकिस्तानियों ने मोदी साहब आपको सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। लेकिन क्योंकि आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और आपने वेस्ट बंगाल में जाके भी पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर धमकी दी है, तो सिर्फ पाकिस्तानियों को बताने के लिए कि आप अभी तक अपने ज़ख्म चाट रहे हैं, ज़रा मगरबी बंगाल में उनकी की जाने वाली तकरीर का एक क्लिप देख लीजिए। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। चलें, आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के तमाम दफाई इदारे तैयार बैठे हैं देखने के लिए कि आप दोबारा जो है वो कब अपना वो करतब दिखाते हैं जो दिखा के पहले भी आपने पूरे इंडिया को परेशान किया, बल्कि नदामत का शिकार किया और उनको शर्मसार कर दिया। ये जो मोदी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं ये ऐसे नहीं कर रहे, इसके पीछे इनकी एक आइडियालॉजी है। ये जिस तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं उसका नाम RSS है और RSS के जो मौजूदा सरबराह हैं मोहन भगवत साहब की जो ओपिनियन है, जो उनका एजेंडा है, उसको जानना भी बड़ा ज़रूरी है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसके दौरान मोहन भगवत ने बार बार मोदी से मुलाकात की है। मोहन भगवत साहब जो हैं, मुसलमानों के बारे में उनके क्या विचार हैं, ज़रा सुनिए। भारत के सबके सब मुसलमान हिंदू हैं, कोई अरबस्तान से आया नहीं। मूर्ति पूजा की आदत लगी है तो मजार कब्र की पूजा शुरू हो गई। अब उसको अगर ये समझ में आ जाए भारत के मुसलमान को कि हमारी केवल पूजा पद्धति बदली है, वैसे तो हम हिंदू ही है, हिंदू पूर्वजों के वंशज है और हिंदू संस्कृति की विरासत है, हिंदू स्वभाव ही हमको मिला है, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। बस एक ही बात है कि इस देश के स्वभाव में जो उदारता है उसको लेना है, मतांतरण बंद करना है, कट्टरपन छोड़ देना है। तो ये जो हमारे सफ़ेद मूंछों वाले निक्कर पहनकर अंकल कह रहे थे मोहन भगवत कि भारत के तमाम मुसलमान दरअसल हिंदू हैं, ये है इनका असल ख्वाब जिसको ये हकीकत बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया में, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये सारे ममालिक आते हैं, यहाँ के मुसलमानों को ये हिंदू बनाना चाहते हैं। और इसीलिए जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ साहब, वो भी आज बोले हैं। क्या कहा, ज़रा सुनिए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। POK स्वयं लौट कर कहेगा, मैं भारत ही हूँ, मैं वापस आऊँगा। तो ये राजनाथ सिंह साहब जो है ना, दरअसल इनको सैयद अली गिलानी साहब याद आ रहे थे जो कहते थे मैं पाकिस्तान हूँ, पाकिस्तान हमारा है। और अब ये कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द कश्मीरी जो हैं और आज़ाद कश्मीर वाले भी ये कहेंगे कि जी हम भारत में वापस आना चाहते हैं। तो ये दरअसल मैंने ये सारी आपको बातें इसलिए बताई हैं कि जो मोदी साहब रोज़ाना एक स्टेटमेंट देते हैं ना गुस्से से भरपूर, इसके पीछे उनकी एक आइडियालॉजी है जो 1925 से चल रही है। और अब शशि थरूर साहब उस आइडियालॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो शशि थरूर साहब जो हैं वो एक डिप्लोमेटिक मिशन पर हैं और इस डिप्लोमेटिक मिशन के जवाब में एक डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो जाने वाला है पाकिस्तान से बाहर, अमेरिका भी जाएगा और उस मिशन में शामिल होंगे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर बराए क्लाइमेट चेंज, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और हमारे साथ डॉक्टर निसार जट साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। तो 2 डॉक्टर साहिबान हैं, एक का ताल्लुक़ हुकूमत से है, दूसरे का ताल्लुक़ अपोजिशन से है। डॉक्टर साहब, आप जा रहे हैं एक डिप्लोमेटिक मिशन पे, आप जा रहे हैं, अमेरिका भी जाएंगे और भी ममालिक जाएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आपके डेलीगेशन को लीड कर रहे होंगे। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो कुछ वहाँ पर आपको मुश्किल तो नहीं पेश आएगी? मोदी साहब की जो धमकियाँ हैं उनको एक्सप्लेन करने में कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी?
دیکھیے آسانی پیدا ہوگی، اس میں مشکل کیا پیدا ہوگی؟ جو آپ نے ابھی چہرہ دکھایا ہے بھارت کا، وہ چہرہ اب ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ مسلمانوں پہ 20 کروڑ 22 کروڑ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو شاید کو مانے، شاید کوئی نہ مانے۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں ان کی چادریں نوچی جا رہی ہیں، یا ہمارے جوان بچے جو ہیں ان کو گولیاں مار کے شہید کیا جا رہا ہے، یا چھرے والی بندوقوں کے ذریعے وہ کارتوس چلا چلا کے لوگوں کو اندھا کیا جا رہا ہے، یا گجرات میں وہ جو ویڈیوز چل رہی ہیں جو آپ دن روز دیکھتی ہیں واٹس ایپ کے اوپر کہ وہ بول رہا ہے کہ بول، اور آگے سے وہ ان کا مذہبی نعرہ جو بھی ہندوؤں کا ہے وہ داڑھی والے لوگوں کو اور باپردہ شریف خواتین کو زبردستی مار مار کے جو اگلوا رہے ہیں، ہم کہیں تو ہو سکتا ہے آپ نہ مانیں، دنیا بھی نہ مانے، ہو سکتا ہے سب کہیں یہ ڈیپ فیک ہے یا شیلو فیک ہے یا صرف فیک ہے۔ لیکن جب بھارت کے خود جو وزیر اعظم ہیں یا ہمارے بھائی موہن بھگت صاحب جو ہیں، جب وہ اپنے منہ سے کہیں کہ ہم ان سالوں کو دوبارہ سے ہندو کریں گے، ہم دوبارہ سے ان کا مذہب بدلوائیں گے، تو کیا دنیا کو نظر نہیں آتا؟ اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں میں تیرا مذہب بدل دوں گا۔ صرف مسلمانوں کا نہیں، کرسچنز کا بھی۔ جی ٹھیک ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں تو چلیں، آپ جو میں 20 22 25 کہہ رہا ہوں آپ اس کو 30 کر لیں۔ اس سے پہلے جو سکھوں کا حال کر چکے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو ایک ملک جو اپنی ہی مائنورٹیز کہ نہ ریلیجس رائٹس یعنی بنیادی انسانی حق ہے کہ آپ اپنے مذہب کے اوپر چلیں، اگر آپ اس کو مذہب کا حق بھی نہیں دینا چاہتے، آپ اس کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دینا چاہتے، آپ اس کو اپنی ثقافت کے مطابق زندگی گزارنے کا بھی حق نہیں دینا چاہتے، آپ ان کے بزرگوں کی قبروں کو اگر کہیں گے کہ تو بھی پوجا پاٹ ہی کر رہا ہے، واپس آ جا واپس آ جا، اور ساتھ میں نعرے لگوائیں بندوق کی نوک پہ یا برچھیاں اٹھا اٹھا کے لوگوں سے نعرے لگوائیں، تو پھر ہمارا کام مشکل ہوا یا آسان؟ اب اگر خود بھارت کے وہ جو ہیں کیا بولتے ہیں وزیر اعظم کو، پردھان منتری، جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کو توڑا، جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی اور توڑوں گا، تو یہ ہمارا جو BLA والا کام ہے جو ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں ایک چہرہ کہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں دہشت گردی، ہم بھی کہتے ہیں دہشت گردی، اب دیکھ لیتے ہیں کہاں زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اگر دہشت گردی ہمارے ہاں زیادہ ہو رہی ہے، اگر 90,000 ہمارے لوگ مرے ہیں اس دہشت گردی میں، تو آپ بولیں کہ 50 تو ہمارے بھی مرے ہیں۔ ارے بھائی 90,000 اگر ہمارے مرے ہیں تو آپ بتائیے دہشت گردی ہمارے ہاں ہو رہی ہے یا دہشت گردی آپ کے ہاں ہو رہی ہے؟ اچھا، اور جو بھی پاکستان میں دہشت گردی کرنے والی تنظیمیں یہ کہتی ہیں کہ جی اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہم بھارت کی حمایت کریں گے، ان کو ایک آج میں چیز سنوانا چاہتا ہوں اور پھر میں ڈاکٹر نثار جٹ صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ دیکھیں جی، اب انڈین میڈیا جو ہے وہ کھول کر ایک بہت بڑی سچائی کا اعتراف کر رہا ہے۔ ہم تو پہلے سے ہی یہ جانتے تھے اور بار بار چیخ رہے تھے کہ جی ہمارا مقابلہ صرف بھارت سے نہیں، ہمارا مقابلہ اسرائیل سے ہے۔ زی ٹی وی جو ہے، جو کہ BJP کا سپوکس پرسن ہے، وہ اب ہمیں کیا بتا رہا ہے، ذرا سنیے۔ دنیا میں اگر کوئی ایسا دیش ہے جس نے اپنے جنم کے بعد سے ہی بنا سوارتھ بھارت کی مدد کی ہے تو وہ دیش اسرائیل ہے۔ پاکستان کے خلاف تو اسرائیل بھارت کے لیے اپنی جان تک حاضر کر دیتا ہے۔ کارگل یدھ کے دوران اسرائیل نے بنا کسی شرط بھارت کو گولہ بارود، ہتھیار اور خفیہ جانکاریاں دی تھی، اور اب آپریشن سندور میں بھی اسرائیل نے بنا شرط بھارت کو پورا سمرتھن دے دیا۔ کئی رپورٹس تو دعویٰ کر رہی ہیں کہ آپریشن سندور میں اسرائیل بھی شامل تھا۔ تو نثار جٹ صاحب، یہ دیکھیے کہ زی ٹی وی کھل کر اعتراف کر رہا ہے کہ یہ آپریشن سندور میں اسرائیل ہمارے ساتھ تھا۔ تو جو تنظیمیں، علیحدگی پسند تنظیمیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہم انڈیا کا ساتھ دیں گے، دراصل یہ اسرائیل کے اتحادی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ میر صاحب۔
میر صاحب میں پہلے تو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب مجھے پتہ چلا کہ اب ہمارا جو ڈیلیگیشن ہے وہ دنیا میں جا رہا ہے اور یہ جو حالیہ جنگ ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے پوری دنیا کو اعتماد میں لے گا. اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے جیسے کہا کہ جی مودی کے معاملے میں ہمارا جو ہے موقف وہ بہت آسان ہو گیا ہے اور لوگ ہم سے مودی کا اب سوال نہیں کریں گے. یقیناً ان سے شاید سوال نہ ہو کیونکہ مودی کا جو دہشت گردی کا چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہی ہے، بلکہ انہیں بڑی دشواری کا سامنا ہے. وہ جو اپنا موقف لے کر دنیا میں گئے ہیں انہیں جو ہے وہاں پر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. میں تو مودی کو کہوں گا یہ ایک دہشت گرد شخص ہے اور اس نے دہشت گردی جو ہے وہ خطے میں پھیلائی ہوئی ہے. اتنا ضرور میں کہوں گا اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے جب ڈاکٹر صاحب آپ جائیں گے آپ سے ایک سوال ضرور ہوگا کہ عمران خان کہاں ہے. یہ آپ مت بھولیے گا جب آپ پاکستان سے باہر جائیں گے، دنیا میں جائیں گے، جب آپ پاکستان کی نمائندگی کریں گے تو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت عمران خان جس کو قید میں رکھا ہوا ہے ان کے جماعت کے کسی شخص کو اس ڈیلیگیشن میں شامل نہ کر کے آپ لوگوں نے پاکستان کی یونٹی کو جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر کیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ جس وقت پاکستان اور انڈیا کی جنگ تھی پوری پاکستانی عوام، پاکستان تحریک انصاف کا نوجوان اپنی عسکری قیادت آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا. آج آپ کا دن تھا، آپ اس یونٹی کو برقرار رکھتے. دوسری رہی بات اپنا جو اسرائیل کی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میر صاحب اپنا اس وقت جو چائنا اور ترکی ان دونوں ممالک کے خلاف انڈیا نے جس طرح سے مہم تیز کی ہوئی ہے، ان کو نشانے پر رکھا ہوا ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. یہ اسرائیل کا زی ٹی وی کا جو آپ نے کلپ ابھی دکھایا ہے یہ تو آج دکھایا ہے جس دن یہ ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے تو کیا اس دن اسرائیل کا چہرہ بے نقاب نہیں ہوا تھا؟ اس دن نہیں پورے پاکستان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ڈرون اٹیکس جو ہیں یہ اسرائیلی میڈ ہیں. تو میں امید کرتا ہوں ڈاکٹر مصدق ملک سے، گورنمنٹ آف پاکستان سے، اپنی عسکری قیادت سے کہ آپ جب بھی بات کریں، جب وہ ہمارے اتحادیوں کا نام لے کر ہمیں ہٹ کرتے ہیں تو آپ بھی اسرائیل کا نام لیں. آپ نہ اسرائیل سے ڈریں. آپ لوگوں نے اسرائیل سے ڈر کے یہ دن لے کر آ گئے. میرا خیال ہے کہ آج کا یہ جو دن ہے اس پر ہمیں عہد کر لینا چاہیے کہ جو مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، وہ سے اسرائیل جو ہے اس کو بھی آپ ہٹ کریں اور اس کو بھی. اچھا، رہی بات میر صاحب آپ نے ذکر کیا ترکی کا اور چائنا کا، تو اس حوالے سے جو انڈین میڈیا جو ہے وہ ترکی کے بارے میں نہ صرف یہ کہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے بلکہ نفرت پھیلا رہا ہے. اور کس طریقے سے نفرت پھیلا رہا ہے میں چاہتا ہوں ذرا آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے ترکی کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے. It's a deadly alliance driven by religion and armed with drones between Turkey and Pakistan about Recep Tayyip Erdogan's messianic dream of leading the Muslim world and Pakistan's ambition to ride that dream with its own neo-Mughal fantasy. Today, Erdogan doesn't just want to be Turkey's president, he wants to be the caliph, the leader of the Ummah. What we're witnessing isn't just a bilateral meeting. It's the consolidation of a pan-Islamist alliance. جی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ترکی جو ہے پاکستان کی سپورٹ کر رہا ہے اس لیے کہ پاکستان ہمیشہ ٹرکش سائپرس کے مسئلے پہ ترکی کو سپورٹ کرتا ہے جس سے یونان ناراض ہوتا ہے. اور اگر ترکی جو ہے وہ اگر کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کو سپورٹ کرے یہ بات ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہے. دیکھیے ترکی یا سعودی عرب یا امارات یا ہمارے دیگر دوست ممالک جو ہیں بالخصوص آذربائیجان، یہ تمام ممالک، ایران، اس طرح بے شمار ممالک ہیں. بہت سے ملکوں کے نام رہ جائیں گے، مجھے میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کا نام رہ گیا. دیکھیں ان کی تو بات سمجھ آ گئی. آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا، ان نے ہم کو سپورٹ کیا، ہم نے ان کو سپورٹ کیا. ایسا ہے نہیں. بات یہ ہے کہ یہ اتنے سالوں کے بعد امریکہ کو کیا سوجی. یہ جو ان کے صدر نے جب سے جنگ بند ہوئی ہے 9 یا 10 مرتبہ کشمیر کا نام لے کے یہ کہا ہے کہ میں نے صلح کروائی ہے اور مجھے ان کا فون آیا تھا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری گفتگو کہاں سے آ رہی ہے؟
آج تک پاکستان کی جتنی بھی جنگیں یا اسکرمشز ہوئی ہیں، ہر مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ویسٹ سارا جا کے ایک طرف کھڑا ہو گیا. اس مرتبہ ہوا تو یہ تو بات سمجھ آتی کہ ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو دل کے قریب ہیں، چاہے آپ ٹرانزیکشنل ویو لے لیں کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا، ان نے ہمیں، چاہے آپ اس کا ثقافتی ہمارا جو ان سے بھائی چارہ ہے، جو نسلوں کا صدیوں کا ساتھ ہے، یا مسلمان ہونے کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، جو چاہے پہلو لے لیں، یہ ویسٹ کو کیا بنی؟ کون سا ویسٹ کا ملک ہے جو اس وقت بھارت کے ساتھ کھڑا ہے؟ یہ تمام ممالک کیوں کہہ رہے ہیں یکلخت کہ جناب یہ تو بھارت نے حملہ کیا ہے، یہ تو بھارت نے جارحیت کی ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب انہوں نے ہم پہ الزام لگایا تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہم سے ثبوت لے لیں. کہا نہیں آپ کے ثبوت تو ہم نہیں مانتے. آپ کا ثبوت کیا ثبوت ہے؟ ہم نے کہا چلیں ایسے کریں، آپ ایک یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ جو ہے اس کو چوز کر لیں، ہم اس کو آپ ثبوت دے دیں، ہم جواب دے دیتے. ہم سے جواب نہ دیا گیا تو آپ سمجھیں گے ملزم ہیں، چلے مجرم نہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ کیا بات، دھتکار دیا یونائٹڈ نیشنز کو بھی. ہم نے کہا اچھا چلیے چھوڑیے، ایسا کریے کوئی ممالک ڈھونڈ لیں ایک دو اور ان کو دے دیں آپ شواہد، تو ان سے بات کر لیتے ہیں سارے دونوں بیٹھ کے. انہوں نے کہا یہ کیا بات، ہم تو جنگ کریں گے. ارے بھائی ہم نے کہا بات کریں گے، آپ نے کہا جنگ کریں گے. ہم نے کہا آ جائے یار کر لے جنگ، خوشی پوری کر لے. کر لی جنگ، خفت اٹھانی پڑی. آپ مودی کے بیانات چلا رہے تھے تو آپ کو غصہ چڑھ رہا تھا، مجھے ترس آ رہا تھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ بیچارہ اور کیا کرے. آپ کہتے تو یہ بھی نہ کر بنگال میں جا کے، تو اب وہ کیا کرے، کیا کہے کہ میں نے دنیا کو کہا تھا کہ میرا مقابلہ پاکستان نہیں کر سکتا کنونشنل وارفیئر میں، تو میری پدی لگ گئی. یا کیا کہے کہ میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ کہ جہاز گرے ہیں، وقت سے رافیل نہیں لے سکے، رافیل لے لیتے تو پاکستان کو ایسی تیسی ویسی کر دیتے. کیا کیا؟ جہاز گروائے، خفت اٹھائی. یا یہ کہے کہ میں نے بلینز آف ڈالرز لگا دیے S-400 پہ اور کہا لوگوں کو کہ یہاں سے پتھر یا پرندہ بھی نہیں آ سکتا، مگر وہی. اچھا یہ ملک صاحب، میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، جو بھی آپ نے بات کی ہے نا کہ آپ کے حکومت نے یہ کہا کہ آؤ جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں پہلگام کی. جی ششی تھرور صاحب جو کہ اس وقت فورن وزٹ پہ ہیں اور انڈیا کا کیس پلیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک جھوٹ بولا ہے. جی اور سوری ٹو یوز دا ورڈ، بہت بے شرمی سے جھوٹ بولا ہے. ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا ہے، دنیا کو کیا کہہ رہے ہیں. جی وہ We have had enough. We will not take any more. We wanted you to understand that we have been patient. We have tried every other means. We have offered cooperation with investigations. We've even invited the Pakistanis to come and cooperate. We've given the world lots of proof of things like the Mumbai attack. Now the time has come that we must act ourselves because nothing else has worked. Nothing else has stopped these people. There's been no prosecution, no conviction of any of these terrorists. اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے بہت کوشش کی، پاکستان کو آفر کی کہ ہم آپ سے انویسٹیگیشن میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان نے ہماری نہیں سنی. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کو پوری دنیا جو ہے وہ ان کا مذاق اڑائے گی اس پہ، کیونکہ ان کے جو فورن سیکرٹری ہیں وکرم مسری صاحب، انہوں نے اس بارے میں کیا کہا تھا تھوڑے دن پہلے، ذرا وہ بھی سن لیں. پاکستان کا جو ایک دعویٰ ہے کہ ایک انٹرنیشنل امپارشل انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، ایک جوائنٹ انویسٹیگیٹو کمیٹی ہونی چاہیے دس heinous and barbaric attack in Pahalgam. I think the experience has not been positive, and it certainly doesn't give us the confidence now to take at face value Pakistani assertions of wishing to participate in a joint investigation. These are just delaying tactics. تو وکرم مسری نے کہا کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹک ہے، ہم پاکستان کی آفر قبول نہیں کرتے. ششی تھرور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کو اپنی کوآپریشن آفر کی انویسٹیگیشن کے لیے، لیکن پاکستان نے نہیں مانی. تو ملک صاحب آپ کا تو کیس مزید آسان نہیں ہو گیا؟ دیکھیں ششی تھرور صاحب انگریزی تو اچھی بولی ہے انہوں نے، مجھے اچھی لگی، بڑی جو بھلی اچھی زبردست انگریزی بولتے ہیں. مگر کہا کیا انہوں نے یہ کہ یہ جو نئی ڈاکٹرن ہے، حالانکہ دیکھنے پڑھنے میں تو پڑھے لکھے آدمی لگتے ہیں، سننے میں آیا ہیں بھی، لیکن یہ کہنا کہ ہم کوئی ثبوت نہیں فراہم کریں گے، اب وقت آ گیا ہے کہ اگر ہمیں شک بھی پڑ جائے تو ہم حملہ کر دیں گے. یہ تو وہی بات ہے جو اسرائیل نے کی. یہی کام کیا اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ، یہی کام کیا اسرائیل نے سیریا کے ساتھ، یہی کام کیا اسرائیل نے اس کے لبنان کے ساتھ. تو آپ کا خیال تھا کہ آپ وہی کام ہمارے ساتھ کر دیں گے. اور آج بھی اگر آپ انگریزی میں یہی کہہ رہے ہیں
کہ ہم شک پڑے گا تو حملہ کر دیں گے، تو سوچئے اگر ہمیں شک پڑا تو ہم کیا کریں گے؟ اچھا یہ مناسب نہیں ہے. میں ایک منٹ ٹھہر جائیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم چلیں ہماری بات تو چھوڑیں. ابھی بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ پتہ نہیں 140 کروڑ لوگ. ارے بھائی 140 کروڑ میں سے 50 کروڑ لوگ ہیں جو لکھ پڑھ نہیں سکتے، فنکشنلی الٹریٹ ہیں. 70 کروڑ لوگ ہیں جو غریب ہیں. تو آپ ان کے متعلق سوچئے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بھوسا ہے، کوئی کھانا ہے کہ یہاں سے میزائل جائے گا اور 150 لوگ جو ہیں وہ اڑ جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ آپ کے بھی تو غریب ہیں، آپ کو بھی تو اپنی غربت کے متعلق سوچنا چاہیے تھا. ہم تو سوچ ہی رہے. ہم نے تو آپ کو کہا، ہاتھ بڑھایا کہ یار تمہیں شک ہے تو آ جاؤ، ہم سے نہیں بات کرنا چاہتے، کسی اور سے کر لو. لیکن آپ سوچیں کہ یہ جو گیدڑ بھپکیاں دے رہے ہیں، جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ناؤ از دا ٹائم، مائی فرینڈ ناؤ از دا ٹائم. واٹ ایف وی ٹرن اراؤنڈ اینڈ سے دا سیم؟ جو وہ یہ جو وائلڈ ویسٹ کی دنیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، کہ جس میں دا ڈاگ ایٹس ڈاگ اینڈ دا فاسٹسٹ گن ونز. تو بھائی وی ور اے فاسٹر گن، یہ یاد رکھنا. 2 راؤنڈ کیے ہیں تم نے، وی ور اے فاسٹر گن. ہم تم سے اعتماد جیتنے کے بعد اعتماد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا فائدہ نہیں، دونوں طرف غریب لوگ ہیں، بیٹھ کر بات کرو، بات کو سلجھاؤ، کوئی طریقہ کار طے کرو کہ اگر کسی کو کسی پہ شک پڑے تو وہ ثبوت فراہم کرے کسی نیوٹرل فورم پہ، پھر اس کے بعد بات ہوگی. لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یو آر اے فاسٹ گن تو مائی فرینڈ برنگ اٹ آن. 2 مرتبہ تو مار پڑ چکی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ایک بات اور بھی جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب یہ جو بھارتی حکومت ہے، اس کی ڈیفنس منسٹری اور رافیل جہاز بنانے والی کمپنی کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ہے. اور اس لڑائی کی خبر ہمیں دی ہے ایک انڈیا کا بہت ہی مشہور جو ٹی وی چینل ہے، اس نے نیشنل انٹرسٹ، ایک امریکہ کا اخبار ہے، ایک امریکہ کا میگزین ہے، اس کے حوالے سے خبر دیا. تو نیشنل انٹرسٹ جو ہے واشنگٹن ڈی سی سے شائع ہوتا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ بھارت اور رافیل طیارے بنانے والی فرانسیسی کمپنی کے درمیان ایک محاذرہ شروع ہو گیا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ جنگ سے بھارت اور جو ڈیزالٹ کمپنی ہے اس کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے ہیں. ڈیزالٹ کمپنی نے آڈٹ ٹیم بنائی ہے جو بھارت جا کے اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ رافیل طیارے جو ہیں وہ ناقص نہیں تھے، بلکہ مسئلہ انڈین ایئر فورس اور اس کے انکمپیٹنٹ پائلٹس کا تھا. لیکن بھارتی حکومت جو ہے وہ آڈٹ ٹیم کو بھارت میں رافیل طیاروں تک رسائی نہیں دے رہی، اور بھارتی حکومت کو خدشہ ہے کہ جو فرینچ آڈٹ ٹیم ہے وہ طیاروں کی ناکامی کا سارا ملبہ پائلٹس کی انکمپیٹنس پہ ڈال دے گی. اور اب ایک اور جو بات میں نثار جٹ صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ششی تھرور صاحب ہیں، جن کا بظاہر تعلق اپوزیشن سے ہے، یہ انڈیا گئے ہیں اپنی پارٹی کی قیادت کی مرضی کے خلاف. ان کی پارٹی کی قیادت نے ڈیلیگیشنز کے لیے 4 نام دیے تھے، 4 میں سے ششی تھرور صاحب کا نام نہیں تھا، تو مودی صاحب نے ان کا نام اسپیشلی شامل کروایا ہے. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ مودی صاحب نے یہ جو ڈیلیگیشن باہر بھیجے ہیں، اس کا مقصد بھی انڈیا کی جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں ان کو آپس میں لڑانا ہے؟ کیونکہ اور بھی جو پارٹیاں ہیں اس میں بھی انہوں نے اس طرح کیا ہے. جو ترنمول کانگریس ہے اس کے بھی جو ایم پیز کو نامینیٹ کیا گیا تھا ان کی بجائے کسی اور کا نام ڈالا گیا، تو ترنمول کانگریس نے ان ڈیلیگیشنز کا بائیکاٹ کر دیا. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میر صاحب ہمارا نام بھی لڑائی کے لیے ڈال دیتے تو چلے کوئی نہ کوئی پاکستان کا کوئی نام رہ جاتا، اپوزیشن کا نام رہ جاتا. چلے انہوں نے نام تو ڈالا، چلے ان کی لڑائی ہے تو آپس میں وہ کنونس کر لیں گے. میں سمجھتا ہوں میر صاحب ابھی تک یہ جتنی بھی ایکسرسائز ہوئی ہے، ہم انڈیا کے اس محاذ رائی کو سمجھ نہیں پائے ہیں کہ انڈیا نے ایک دم سے کیا ایسا ہوا کہ جو ہم پر حملہ کرنا شروع کر دیا. پہلگام تو بالکل ایک جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ تو ایک بہانہ ہے. کیا ایسی وجہ ہے کہ اچانک سے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے اور ہم پر اٹیک کر دیا؟ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی رندیر جسوال جو ہیں ترجمان وزارت خارجہ، جنہوں نے جو رات کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے آذربائیجان میں جو اسپیچ کی ہے،
انہوں نے اسے مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا جی دہشت گردی اور ڈائیلاگ ایک ساتھ نہیں چل سکتے. ہمیں اب اس کو سمجھنا ہوگا یہ صرف مسلمان کو ہندو کرنا یہ مقصد نہیں ہے. پاکستان کے بلوچستان کے اوپر قبضہ کرنا، کشمیر کے اوپر قبضہ کرنا یہ ان کا ٹارگٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی پہ قبضہ کرنا. ہم بیس لائن کو ٹچ ہی نہیں کر رہے، اس وجہ کو ٹچ ہی نہیں کر رہے. ایک موٹی سی بات کہ جی انہوں نے پہلگام واقعہ ہوا اور انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے جواب دے دیا، اور جواب دے دیا ہم کامیاب ہو گئے، اور ہم اس خوش فہمی میں کہ جی ہم اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے لے کر جائیں گے اور کامیاب ہوں گے. نہیں، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے مودی بیچارہ. میں اسے بیچارہ نہیں کہوں گا، میں اس کو حرام کا کہوں گا. وہ حرام کا ہے، اس کے ڈنگ سے آپ نے بچنا ہے. اور دوسری بات اچھا دیکھیں، وہ پاکستان کے بارے میں جو بھی کہیں ہمیں گالیاں نہیں نکالنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب گالی سے گریز کرنا چاہیے. دشمن ہے، اس کے دانت توڑیں گے ہم اس کا غرور خاک میں ملائیں گے، لیکن گالی گلوچ سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. جی بہتر، وہ ٹھیک ہو گیا جی. اب چلیں، آپ کہتے ہیں تو میں تھوڑا معذرت کر لیتا ہوں. بہت شکریہ. نہیں معذرت نہ کریں، بس آئندہ سے گریز کریں. ہمارا جو غصہ معذرت نہ کریں، آئندہ سے گریز کریں. ہاں جی. دوسری بات میر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. 1962 میں ہمیں ایک بڑی اچھی ایک آفر تھی کہ جی ہم کشمیر میں داخل ہوں، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب یہ چاہتے تھے، اور فیلڈ مارشل جو ہے ایوب خان، انہوں نے جان آف کینیڈی کی بات کو جو ہے وہ ریکگنائز کر دیا، اور ہم اس بات کو ڈائیلاگ کی طرف لے گئے، اور آج تک اس ڈائیلاگ کا ہم ویٹ کرتے رہے. میں اس حکومت سے یہ کہوں گا، آج ہم اس دورانیے پہ کھڑے، ہم دوبارہ ٹرمپ پہ ٹرسٹ کر کے بیٹھے ہوئے کہ ٹرمپ ہمارا مسئلہ حل کروائے گا. کیا ہمیں یہ سوچنا ہوگا، کیا ہمارے ساتھ یہ جان آف کینیڈی والی نہ ہو جائے، یا آج ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں پھر ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے آج بھی وہیں کا وہیں ہے، اور بلوچستان جو ہے وہ پہلے ایک آگ کا بارود بن چکا ہے، ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے وہاں پر کنٹرول کرنا. وہاں پر لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو حالیہ خزدار میں جو ایک حملہ ہوا ہے، وہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس ساری ایکسرسائز میں ہمیں اس بات کو پکڑنا چاہیے کہ یہ صرف RSS مائنڈ ہے. مودی کیا چاہتا ہے اور مودی کیوں یہ ساری حرکتیں کر رہا ہے؟ کیا مودی کے لیے اتنا آسان ہے کہ وہ پاکستان پہ آ کے قبضہ کر لے گا؟ یہ تو اس کی خوش فہمی کو تو میں خوش فہمی سمجھ سکتا ہوں. دوسری بات میں آپ کو ایک اور گڈ نیوز دیتا ہوں کہ ان کی پارٹی اپنا انڈیا نے اسٹیل جہاز بنانے کے لیے ایک جو ہے وہ منظوری دی ہے پارلیمنٹ میں کہ اب ہم اسٹیل جہاز بنائیں گے، اور پوری دنیا سے انہوں نے رجوع کیا ہے کہ جو اپنی ایکسپرٹیز ہے وہ ہمیں دیں. تو الحمدللہ ابھی تک انہیں کسی نے جواب نہیں دیا، ابھی تک انہیں کسی نے ریکگنائز نہیں کیا، اور نہ ہی کسی نے ان کو منہ لگایا ہے. یہ بہت اچھا ہے، گولڈن چانس ہے پاکستان کے پاس. پاکستان کو چاہیے کہ اس بیس لائن کو پکڑ کے اپنا مقدمہ لڑیں. کشمیر اور بلوچستان میں جو ہمارا ایک انتہائی قدم بنتا ہے ہم اسے اویل کریں، اور اویل کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر کام کریں، اور کام کر کے ہم اپنا ٹارگٹ حاصل کریں. چلیں، آپ نے کہا کہ اس کو حرام کا نہ کہیں. دہشت گرد تو مودی کو میں کہہ سکتا ہوں، تو وہ بھی نہیں کہہ سکتا. یہ آپ نے صحیح کہا، دہشت گرد ہے. اس نے خطے میں امن کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور اس کی پارٹی بھی دہشت گرد ہے، اس کی پارٹی بھی دہشت گرد ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام انڈینز کو دہشت گرد نہیں کہہ رہے، ہم تمام ہندوؤں کو دہشت گرد نہیں کہہ رہے، ہم صرف RSS اور BJP والوں کو دہشت گرد نہیں، ہم مودی اور مودی کے مائنڈ سیٹ کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ڈاکٹر نثار جٹ صاحب کا کہنا ہے کہ ٹرمپ پہ بہت زیادہ ہمیں اعتماد نہیں کرنا چاہیے. آپ کا اس کیا رسپانس ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ ہم تو جا رہے ہیں اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھنے. جہاں تک طاقت کا توازن ہے وہ تو ہم نے درست کر دیا. اس کے علاوہ جو ہماری خارجہ پالیسی تھی، میں نے آپ کو پہلے بتایا، پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دنیا ہمارے خلاف جا کے کھڑی نہیں، تو اچھی بات ہے. اور ہم وہی مقدمہ جس میں ہمیں اللہ نے پہلے فتح یاب کیا ہے، ڈپلومیٹکلی بھی، جنگی طور پہ بھی، مورلی بھی، میڈیا کی وار میں بھی،
اور میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی رسپانسبل رپورٹنگ کی ہے. تو وہی ہم سچائی لے کر دنیا کے سامنے جا رہے ہیں. اب اگر ٹرمپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے تو ہونی چاہیے. اچھا آپ نے جو بات کی نا کہ سچائی دنیا کے سامنے آ رہی ہے, دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہے کہ جو انڈیا کا نیریٹو ہے اس کو جو مغربی اخبارات ہیں وہ اس کو بے نقاب کریں ہیں. ایک برطانیہ کا اخبار ہے دی گارڈین نے بھارت کا جھوٹ جو ہے اس کو بے نقاب کیا ہے. گارڈین یہ کہہ رہا ہے کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارتی سوشل میڈیا پر جھوٹ کے انبار لگائے گئے. کہا گیا بھارت نے پاکستان کے لڑاکا ہتھیارے مار گرائے, پاکستانی پائلٹ کو پکڑا, کراچی پورٹ لاہور پہ قبضہ ہو گیا, آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف بغاوت ہو گئی. یہ دعوے بھی کیے گئے کہ ہم ناشتہ راولپنڈی میں کریں گے, اور یہ تمام دعوے بعد میں جھوٹے اور من گھڑت تھے. صرف سوشل میڈیا پہ نہیں تھے, یہ بھارت کے مین سٹریم میڈیا پہ تھے. برکھا دت جیسی جو جرنلسٹ ہیں وہ کہہ رہی تھیں کہ پاکستان کا پائلٹ ہم نے پکڑ لیا, اور آج تک وہ اس پائلٹ کی نہ تصویر دکھا سکی نہ نام دکھا سکے. تو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, یہ ایک 2022 میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے ایک ریزولوشن منظور کیا تھا ڈس انفارمیشن کے خلاف. اس کا نمبر تھا 76/227. اس کی وائلیشن کیا انڈیا نے. تو اس پر آپ یونائٹڈ نیشنز میں جائیں گے؟ جی میرے خیال میں ہماری ملاقاتیں تو ہیں. اب آپ نے وہ نمبر بھی بتا دیا ہے تو اب نمبر تو میں نے لکھ لیا آپ کے سامنے, اب تو یہ یاد رہے گا. اور جہاں بیٹھیں گے وہ 76/227 کا ذکر کریں گے. ہو سکتا ہے کوئی اس کا میں ڈرافٹ بھی آپ کو دے دوں گا. جی بڑی مہربانی ہوگی, کیونکہ یہی باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں, دکھانے والی ہیں کہ ایک طرف آپ ایک بات کرتے ہیں دوسری طرف اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. مگر دیکھیں یہ یاد رکھے کہ دنیا اس وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہے, تو اس دنیا کو آپ کو خلاف کرنے سے کچھ ملے گا نہیں. ایک میری کچھ گزارشات ہیں ڈاکٹر صاحب کے لیے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی بھلی بات کی, میرے دل کو بڑی اچھی لگی. مگر جب ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ اسرائیل سے ڈر کے, ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں ڈرتا. اسرائیل کے سارے ہم نے وہ گرا دیے, ڈرونز بھی گرا دیے, ان کی ٹیکنالوجی کا بھی ستیہ ناش کر دیا. تو کون اسرائیل سے ڈر کے وہ یہ باتیں کرنے سے ہم ہی کو خفگی ہوتی ہے. جب ہم بیٹھ کے ہم اور آپس کی گفتگو میں کہیں کہ اسرائیل سے, میں سمجھتا ہوں نہ پی ٹی آئی اسرائیل سے ڈرتی ہے, نہ ہم اسرائیل سے ڈرتے ہیں, نہ فوج اسرائیل سے ڈرتی ہے. پاکستان کی کچی کا بچہ بھی جو ہے وہ اسرائیل سے نہیں ڈرتا. تو یہ اسرائیل سے کوئی ڈرتا ورتا نہیں ہے. اگر کسی کے دل میں یا ذہن میں کوئی خوف ہے تو وہ نکال دے. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ نہ پی ٹی آئی اسرائیل سے ڈرتی ہے اور نہ ہی آپ. جی میں نے پہلے ان کا نام لیا, پہلے پی ٹی آئی کا نام لیا. اس وجہ سے دوسری بات میں یہ کروں گا کہ دیکھیں ہمیں, آپ نے 2 مرتبہ ذکر کیا, میں نے 2 مرتبہ جواب نہیں دیا. ایک تو یہ حکومتی وفد ہے, یہ غلط جواب ہے. دس از دا رانگ آنسر. اب آپ جھگڑے کی بات آپ نے شروع کی. علی ظفر صاحب کو لے کے جائیں گے تو ادھر قیامت برپا ہو جائے گی. ہمارے دوست راجہ صاحب اور دیگر لوگ ناراض ہو جائیں گے. راجہ صاحب کو لے کے تو گوہر صاحب ناراض ہو جائیں گے. ارے بھائی کوئی 2 لوگ تو آپ کی پارٹی کے ہیں نہیں جو آپس میں ہی بات کر سکیں, تو آپس میں آپ جھگڑ پڑتے ہیں. یعنی ایک طرف رہ جائے گا اسرائیل, ایک طرف رہ جائے گا بھارت. ہماری اپنی گھر کی جنگ ایک شروع ہو جائے گی. وہ شام کو کہے گا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے, وہ کہے گا یہ اسرائیل کا ہے, وہ کہے گا یہ غدار ہے. آپ عمران خان سے پوچھ لیں بھائی کس کو لے کے کچھ اپنا تو تھوڑا گھر سیدھا کر لیں تاکہ کوئی بات کسی سے بھلے. جلدی سے ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے دیں, جلدی سے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, جلدی سے جواب دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر عمران خان صاحب سے پوچھ لیں, آپ ہی کی بات کی تائید کرتا ہوں. آپ دعوت تو نہیں دے رہے کہ انہیں لے جائیں ملک سے باہر, جس کا نام ریکمنڈ کریں گے انہیں ساتھ لے جائیں. آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ عمران خان کو ہی ڈیلیگیشن میں شامل کر کے ساتھ لے جائیں, کہ عمران خان صاحب کو باہر لے جائیں. یہ بھی کہیں ایسے اڑتے پڑتے میں سنائی دیا آپ کے دوستوں نے. خان صاحب نے جانا ہوتا تو پلیٹلیٹس اس طرح نیچے اترتے ہیں. میں نے تو مذاق میں, خان صاحب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی, جانا ہوتا تو پلیٹلیٹس. بہت بہت شکریہ, بہت بہت وہ نہیں جائیں گے. ڈاکٹر نثار جٹ صاحب بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ملک صاحب جو ہیں, آپ نے دیکھا کہ آج انہوں نے کوشش کی کہ ڈاکٹر نثار جٹ صاحب جو ہیں وہ 2-3 دفعہ حملہ آور ہوئے, ان پر انہوں نے جواب نہیں دیا. آخر میں چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے تو انہوں نے گھما پھرا کے ان کو جواب دے دیا ہے. مقصد ان کا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو جس یونٹی کی ضرورت ہے, تو اس میں اگر سیاسی اختلاف کو ایک خاص دائرے کے اندر ہی اس کا اظہار کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ایک ایسا اختلاف جس کو بہت ایگریسولی اگر آپ اس کا اظہار کریں اور فائدہ دشمن کو ہو, تو دشمن کے ہاتھ میں ذرا کھیلنے سے ان دنوں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.